अस्सलाम वालेकुम। हम अगेन आपके साथ हैं ट्रैवल लॉग्स विद डॉक्टर साइमा। हम बहुत सारे लोगों से जैसे मैं मिल रही हूँ और साथ साथ आप लोगों की भी मुलाकात करवा रही हूँ। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो बहुत एक मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं। आपको पता है साइकोलॉजी और साइकेट्री की हमेशा साथ साथ चलती भी है, बनती भी है, और बनना ज़रूरी बहुत है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। अगर आपको कोई भी किसी किस्म की मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम का मतलब ये कि आपको डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रीनिया है, बाइपोलर है, ये छोटी सी डिस्टर्बेंस है, तो आपको दोनों की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आज हम उन्हें बुलाएंगे और इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। साथ साथ हम उनकी पर्सनल लाइफ में देखेंगे कि एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अपनी ज़िंदगी में किस तरह से जब प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करता है, चैलेंजेस आते हैं। हम सारे के सारे ह्यूमन बीइंग हैं। ये नहीं होता कि कोई डॉक्टर और उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम तो आनी है, लेकिन होता ये है कि डील करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि उनका तरीका क्या है। तो हम बुलाते हैं डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप? बहुत शुक्रिया, मैं दिल से बहुत शुक्रिया कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रस्मन कह रही हूँ कि आप इतने टाइम से निकाल के हमारे पास आए, और मैं चाहती हूँ कि आज हम थोड़ा सा लोगों को बता सकें, ऑडियंस को, कि साइकेट्री और साइकोलॉजी कैसे टुगेदर है और किस तरह से लोग जो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है उसमें हम कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा डिलेमा है, आपको तो अंदाज़ा है। तो डॉक्टर साहब मैं स्टार्ट इसे करूँगी, थोड़ा सा अपने पर्सनल बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे। पहला सवाल जो आपका है साइकेट्री और साइकोलॉजी, देखें इंसान तो इमोशंस से बना है, और जब आपके इमोशंस में कोई डिस्टर्बेंस आती है तो आपके बिहेवियर सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसमें फिर आपको काउंसलिंग भी चाहिए, आपको वो रूट कॉज ढूंढने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद चाहिए। साइकेट्रिस्ट तो उसको फॉर द टाइम बीइंग विद मेडिसिन रेक्टिफाई कर देता है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए और उसके कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए, ताकि दोबारा ना आगे आए वो मसला, तो हमें हमेशा साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बाकी मैं जब साइकेट्रिस्ट के सफ़र पे था तो मैंने MBBS तो किया था इधर से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद एक किंग्स कॉलेज लंदन की वो थी, उन्होंने शुरू की एक सीरीज़ डिप्लोमास की, तो उसमें हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस का किंग्स कॉलेज लंदन से किया। उसके 2 पार्ट्स थे, फिर वो क्लियर करके फिर मैं फाउंटेन हाउस उस वक्त बहुत, अभी भी खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त तो दैट वाज द ओनली इंस्टीट्यूशन। तो उसमें मेरे जो मेंटर थे डॉक्टर हारून रशीद चौधरी, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे समझ लें इंस्पायर किया कि जी ह्यूमैनिटी और चैरिटी के लिए आपको फाउंटेन हाउस से अच्छी जगह नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने डिसाइड करके तो फाउंटेन हाउस 1999 में मैंने एज ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मैंने फिर वो ज्वाइन कर लिया। वहाँ फिर मैं सर्विसेज देता रहा कि, और बिलाशुबा वहाँ मैं जब काम शुरू कर चुका तो इन द बिगनिंग आई वाज द ओनली साइकेट्रिस्ट देयर, और कोई 200 और मोर पेशेंट्स आई यूज्ड टू केटर अलोन, और इंडोर पेशेंट्स और सीरियस साइकेट्रिक इलनेसेस के साथ, अदर देन ए वेरी बिजी OPD। देन फिर वो चलता रहा सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अल्लाह ने बरकत डाली है, और बड़ा मैं फिर इधर उधर देखा ही कम मैंने और अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी छोड़ दी, क्योंकि जब आपको अपने काम में मज़ा आने लग जाए तो फिर आपका काम असल में रिवार्डिंग हो जाता है। तो फिर मैंने वहाँ कोई 13 ईयर्स मैंने वहाँ सर्व किया। अनलकीली वो भी चले गए दुनिया से, और फिर उसके बाद मैं कोई 1 आधे साल बाद फिर मैं भी वहाँ से निकल आया। सिलसिला चल रहा है वो, क्योंकि चैरिटी तो स्टॉप नहीं होती, तो बंदे बदलते रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस तो चलते रहते हैं। मीनवाइल मैंने वहाँ DCP भी किया था, एक छोटा सा और रिफ्रेशर कोर्स था आयरलैंड से, वो भी किया मैंने जाके। तो क्योंकि जो साइकेट्री जो मैं देखा है मैंने कि वो कॉन्टिन्यूम ऑफ एजुकेशन है। जी बिल्कुल। और अगर आप
ڈگریز کے علاوہ بھی اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. جی بالکل. تو ڈگری تو بیسیکلی آپ کا ایک کرائٹیریا ہے کہ ناؤ یو کین پریکٹس. جی لیکن آگے تو آپ جتنا ہیومنس کے ساتھ اسٹڈی میں چلے جاتے ہیں, زندگی کو جتنا اسٹڈی کرتے ہیں, پرانے نالج کو جتنا اپڈیٹ رکھتے ہیں, تو آپ اتنا سکسیزفل ہوتے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جیسے سائیکیٹری اور سائیکالوجی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ میڈیکیشن پہ ہیں ان کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا میسج دیا ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ میڈیسن جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پہ چیزوں کو سٹاپ کرتی ہے. ظاہر ہے ڈیفینیٹلی آپ لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں, کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن کرنے ہیں, امپورٹنٹ چیزیں کرنی ہیں, ایٹ دیٹ ٹائم آپ میڈیکیشن لیتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. اور ہم لوگ یہاں پہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہوا ہے کیونکہ بہت دیر سے سائیکیٹری کو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے کیونکہ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے پڑھا, انہوں نے سائیکیٹری کو اہمیت دی. بہت سارے لوگ سائیکیٹری میں جاتے نہیں ہیں اور پھر اس فیلڈ کو اتنا امپورٹنس دی نہیں جاتی ہے. پورے کا پورا ہمارا معاشرہ, پورا کا پورا کلچر جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ سٹگما میں ہے. ناٹ اونلی صرف یہ وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو ایجوکیشن میں ہیں. بہت سارے لوگ سائیکیٹری میں نہیں جاتے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کتنے لوگوں کو, اب ہی از اے ویری ینگ مین اور یہ پرابلم صدیوں سے چلتی آئی ہیں, لیکن یہ کتنے لوگوں کو ڈیل کر رہے تھے. یہی جو ہمارا المیہ ہمارے پاکستان میں ہے کہ اس چیز کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے. اب جب اویئرنیس کچھ آ رہی ہے, ٹی وی پہ ٹاک شوز پہ آتی ہے بات, لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جاتے تو ہیں لیکن ابھی بھی چونکہ ہماری ون پل جو پل سوسائٹی ہے نا, وہ چاہتے ہیں پلس, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ پش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوائی دی جائے. جب تک دوائی نہ دی جائے ان کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے تو کوئی کام نہیں کیا, یہ بیٹھا, اور ہمیں چاہیے میں بیٹر فیل کر رہا ہوں, میں بیٹر فیل کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو شی واز پریگننٹ اور ساتھ ساتھ وہ اینٹی ڈپریسنٹ لے رہی تھیں, بہت زیادہ میڈیکیشن لے رہی تھیں. میں نے ان کو روکا تو ان کو اچھا نہیں لگا اس وقت نا, کیونکہ وہ کہتی ہیں جی میرے ہمسائے کہہ رہے تھے, باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو یہ دوائی سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ایک دفعہ بڑی مزے کی بات ہوئی, میں کسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ کسی نے لا کے مجھے دوائیاں دکھائیں. جی یہ دوائیاں تھیں, جی آپ نے کہاں سے لی ہیں؟ جی میری جو کزن ہے اس کو اس سے فائدہ ہوا تھا اور اس کی پھپھی کو اس سے فائدہ ہوا تھا. ظاہر ہے وہ آگے پھر چلتے چلتے, اور کسی ڈاکٹر کو بھی بیچ میں نہیں ہے. جب بھی آپ میڈیکیشن کی بات کریں, ایک تو اپنے سائیکیٹرسٹ کو پش نہیں کریں اس بات کے لیے, اور ہر چیز کو ایک ٹائم لگتا ہے, ایک پروسیس لگتا ہے. اس پروسیس سے جب سائیکالوجسٹ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آپ کی ہیلپ ہوتی ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ہیومینٹی کے لیے کام کیا, فاؤنٹین ہاؤس کے لیے کام کیا, جو ان کا دل ہے ہم ان کے بارے میں کویشچن پوچھتے ہیں کہ آپ کا دل اتنا زیادہ پیسے کی طرف کیوں نہیں گیا, کیوں آپ نے چوز کیا کہ میں نے ہیومینیٹیرین ورک کرنا ہے, کیونکہ آپ تو بادشاہ تھے نا, اکیلے بہت کم سائیکیٹرسٹ تھے اس وقت. میں سمجھتا ہوں پیسہ عزت یہ بائی پروڈکٹ ہے چیریٹی کے. اگر آپ کا کاز اچھا ہے, آپ کی نیت اچھی ہے, پیسہ دیکھیں آنا ہی آنا ہے. جی آپ اچھی نیت سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو اللہ کیا آپ کو چھوڑ دے گا؟ وہ آپ کی ضروریات بھی پوری کرے گا اور آپ کو ریوارڈ بھی دے گا. چیریٹی میں ابھی بھی میرا اتنا بلیو ہے, میں آلموسٹ 200 پیشنٹ اے ویک فری دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. ابھی بھی میں 2 جگہ جو ہے نا وہ چیریٹی کرتا ہوں 2 days اے ویک. ماشاءاللہ. اور صرف اسی لیے کرتا ہوں کہ اسی چیریٹی سے مجھے سارے اللہ نے ثمرات دیے ہیں. تو یہ نہیں کہ پیسہ ضرورت نہیں ہوتی, پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے, اس نے آنا ہی ہے. آپ محنت کر رہے ہیں, آپ نیک نیتی سے آگے چل رہے ہیں. شام کو میں کلینک کرتا ہوں, وہاں میں پیسے بھی لیتا ہوں, تو اللہ نے عزت بھی دی ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. تو ڈرتے ڈرتے بس سفر پورا کر رہے ہیں کہ کچھ غلطی نہ ہو جائے, کسی کا بھلا ہو جائے. اور میں نے اس کو پریفرنس اس لیے دی جو آپ کہہ رہے ہو صرف پیسے کے لیے, تو صرف پیسہ آپ کو خوشی نہیں دیتا. پیسہ آپ کی بہت سی ضرورتیں پوری کر دے گا, آپ کا لائف سٹائل کمفرٹیبل کر دے گا, لیکن جو ایک خوشی ہے وہ بہت سی چیزوں سے مل کے بنتی ہے. اس میں آپ کی سول کی سیٹسفیکشن ہے, آپ کا جو موٹیو ہے دنیا میں آنے کا, اگر آپ وہ اس پہ کار فرما ہے, پھر آپ کی ضروریات بھی بآسانی پیسے سے پوری ہو رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ایگریگیٹ بن کے خوشی بنتی ہیں. اگر آپ کسی صرف پیسے والے آپ دیکھ لیں, آپ کی پریکٹس میں آتے ہوں گے, میرے بھی آتے ہیں, پیسے کا شمار نہیں ہے لیکن اندر کوئی طمانیت نہیں ہے, کوئی کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. بالکل. اور ان کے اندر کی تنہائی اتنی خوفناک ہے کہ وہ اس کو دور کرنے کے لیے پھر وہ نیگیٹو چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن اس سے بھی دور نہیں ہوتی, کہ تنہائی تو اندر ہے نا. جی بالکل بالکل. اور تو اس کو بھرنے کے لیے آپ کو بڑی پازیٹیو چیزیں اندر
رکھنی پڑتی ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے سروس آف ہیومینٹی جو ہے نیک نیتی سے، وہ سب سے بڑا ایک سورس ہے آپ کو خوشی دینے کا، آپ کو اطمینان دینے کا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں یہ کسی بھی صورت میں موجود ہے، خواہ بزنس مین ہے، سائیکیٹرسٹ ہے، یا کوئی بھی ہے، اگر وہ لوگوں کو سرو کر رہا ہے سم ہاؤ اور دا ادر، تو اس میں اطمینان اللہ پاک دیتے جائیں گے۔ دیکھیں کیسے آپ کو اس چیز کا پروف ملا ہے کہ جب انسان دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے کام کرو تو میں تمہیں دوں گا۔ بہت سارے اس وقت لوگ کویشچن پوچھتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا میں پیدا کیا ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے کام کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ جو پیسہ ہے نا، یہ آؤٹ پروڈکٹ ہے۔ آپ اچھا کام شروع کرنے چلیں، لوگ آپ کو ملیں گے، چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی گروتھ ہوتی جائے گی۔ اور جو دل کا سکون ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ملینئرز ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی جیسے بات کی، ہمارے پاس آتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے دل کا جو خالی پن ہوتا ہے اس کی تکلیف کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اسپیشلی وہ لوگ جن کے دلوں میں سکون ہے، ان کے پاس پیسہ کم ہے لیکن دلوں میں سکون ہے، ان کو اندازہ بھی نہیں کہ جن کے پاس بہت بڑی گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، بہت ساری جائیدادیں ہیں، اس کے باوجود سکون نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میری پیشنٹ تھی، تو وہ جاتی ہیں بہت دور دور ڈفرینٹ کنٹریز میں، ایون کہ انہوں نے مینیکیئر پیڈیکیئر کروانا تھا تو لنڈن جاتی ہیں وہ کروانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اب ان کے والدین مجھ سے منت کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو وہ خوشی مل جائے، وہ کنٹینٹمنٹ مل جائے، وہ سکون آ جائے۔ لیکن سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ تب تک نہیں ملنا جب تک تم نے میرے ساتھ ایک گٹھ جوڑ نہیں کرنا، میرے ساتھ تعلقات صحیح نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ تعلقات کرنے کا سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے ٹو سرو دا ادر پیپل۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بھی بتایا ہے کہ دیکھیں آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی ہم، کہ بلکہ بہت ساری چیزیں میں نے سٹارٹ کی ہیں ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہوئے، کہ ڈاکٹر صاحب کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اگین اتنے بڑے میڈیکل کالج سے کیا، پھر اس وقت ان کی مانگ کتنی تھی، ان کے پاس کتنا چانسز تھے، لیکن انہوں نے ساتھ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آؤٹ کم اس کا دیا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے ساتھ ان کو سکون دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک پوئٹ بھی ہیں، میں نے ان کی پوئٹری کا مجھے اتفاق ہوا پڑھنے کا، اور بڑی خوبصورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی آپ سے پوچھا نہیں ہے، آپ کائنڈلی بتائیں گے کہ کیسے ایک سائیکیٹرسٹ ایک پوئٹ کیسے بن گیا؟ دیکھیں سائیکیٹری بھی تو ہیومن بیہیویئر، ہیومن ایموشنز کو اسٹڈی کرنے کا نام ہے۔ سائیکالوجی میں بھی آپ ان کی جو فیلنگز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس میں پازیٹیوٹی لاتے ہیں۔ تو جب آپ اتنا باریکی میں کسی انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو بڑے ریفائنڈ ایموشنز ہیں وہ آپ کو سرفس پہ تیرتے مل جاتے ہیں۔ ان کو اگر آپ کسی ترتیب میں لکھ دیں تو پوئٹری ہو جاتی ہے۔ بالکل پرفیکٹ۔ تو آپ نثر بھی لکھ سکتے ہیں، عام پوئٹری بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے کیونکہ تھوڑا سا میں شروع سے پڑھتا رہتا تھا، پوئٹری میرا تھوڑا سا رجحان تھا، تو مجھے جب پھر اس طرح کے کبھی بھی ریفائنڈ ایموشنز کافی اوور ویلم ہوتے تھے تو میں ان کو کسی نہ کسی طرح تھوڑا باندھ کے لکھ لیتا تھا۔ پوئٹری میں صرف لکھنے کے لیے میں نے کبھی نہیں کی، کبھی بہت خود ہی وارد ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ میں کوئی پروفیشنل پوئٹ تو ہوں نہیں، صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے لکھتا ہوں، اور جب کبھی کوئی بات ایسی مجھے خوبصورت لگے تو اس کو باندھ کے رکھ دیتا ہوں۔ کوئی ایک شعر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کا فیوریٹ ہو؟ اب تو تم یاد ہی نہیں آتے، اب تو تم یاد ہی نہیں آتے، اب مجھے یاد ہو گئے ہو تم۔ واہ ماشاء اللہ، زبردست قسم کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے کچھ اور بھی ہمیں کویشچن نکلتے ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گی ضرور، اور آپ اس میں پاز بھی نہ دیجیے گا اور پیس بھی نہ کیجیے گا۔ آپ کو کبھی زندگی میں کرش ہوا، محبت ہوئی؟ زندگی تو محبت کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور آپ محبت کے علاوہ اگر زندگی کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک مونوٹونس روبوٹ ہیں۔ تو جس بندے میں بھی فیلنگز ہیں، اس میں ایموشنز ہیں، اس میں محبت بھی ہے، نفرت سے ہمیں ویسے منع کر دیا اللہ پاک نے، تو محبت ہی محبت رہ جاتی ہے۔ تو محبت تو بے شمار دفعہ ہوئی ہے۔ اچھا، دیٹس بیوٹیفل۔ ڈاکٹر صاحب بڑا آنیسٹ آپ نے آنسر دیا، تھینک یو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہوں گے، پیشنٹ آتے ہوں گے جو خود موٹیویٹڈ نہیں ہوتے ہیں، جو خود چینج نہیں ہونا چاہتے ہیں، کسی نے فادر لے آیا، کسی کی ماں لے آئی، یا کسی نے پش کر دیا یا وقتی طور پہ آ جائے، ان کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اس میں دیکھیں کچھ تو ہماری بیماریاں ایسی ہیں نا جن میں اویئرنیس ہوتی نہیں ہے، لائک اگر
कोई थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेज है बाइपोलर डिसऑर्डर में, मैनिक एपिसोड है, उसमें तो इंसाइट होती नहीं है। हमारी बुक्स सारी बता रही हैं, पूरी दुनिया में ही जब बंदा मैनिक होता है तो अपने आप को बीमार नहीं मानता। इसी तरह अगर स्किज़ोफ्रेनिक है और उसमें भी सिम्टम ज़रा सीवियर हैं तो उसमें भी इंसाइट नहीं होगी, इसीलिए ये बीमारियां बहुत मुश्किल हैं ट्रीट करना। तो साइकोटिक पेशेंट्स जब हो जाता है उसमें इंसाइट नहीं होती, उसको ट्रीट करना एक चैलेंज बन जाता है। उसको फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके कायल भी साथ साथ करते जाते हैं, और थोड़ा फैमिली सपोर्ट क्योंकि हमारे कल्चर में मौजूद है, तो फैमिली के हवाले से कोई ना कोई फैमिली वाला स्टिल उसके करीब होता है जिसके वो इन्फ्लुएंस में होता है, उसको यूज़ करते हैं, किसी दोस्त को यूज़ करते हैं। सपोर्ट सिस्टम में ऐसे बंदे ढूंढते हैं जिनके कहने पे कम से कम वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर ले। कुछ अर्सा जब फिर वो दवाई खा लेता है, उसके साथ सिटिंग्स हो जाती हैं, साइकोलॉजिस्ट उसको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ कराते हैं कि रियलिटी ये है, रियलिटी टेस्टिंग में ले जाते हैं। उसके बाद फिर वो उसमें पार्शल इंसाइट डेवलप हो जाती कि जो मेरे सिम्टम थे, जो मेरे यकीन थे वो बीमारी का नतीजा थे, वो सही नहीं थे, फलां मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, मुझे जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ मुझे आ रही थी, लोगों को नहीं आ रही थी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंसाइट आती जाती। ये चंद एक बीमारियों में प्रॉब्लम होता है। बाकी जो लोग हैं और अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, उसको कायल करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक स्टिग्मा या एक लेबलिंग के डर से नहीं मान रहा होता ना। जब उसको उस फियर से निकाला जाता है, उसको बताया जाता है कि जी बाकी बीमारियों की तरह एक प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर शुगर की तरह तुम्हें अगर एक मसला हो गया है तो उसको ठीक करो, और उसके बाद ये चीज़ों का ख्याल रखो, काउंसलिंग करवाओ, अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रेसेस हैं उनको मैनेज करो। लेकिन दवाई बड़ा अच्छा टाइम आउट देती है, एक दफ़ा आपकी विल पावर को स्टैंड कर देती है, तो आपकी काउंसलिंग के जो समरात है ना वो मेडिसिन के साथ मिलके बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को एडवाइस करें कि यार तुमने अब आधा घंटा फिज़िकल एक्टिविटी रोज़ करनी है, तो डिप्रेशन में जो बंदा होता है वो कहता है मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जाती है, मुझे फिज़िकल एक्टिविटी कह रहे हैं। तो उन चीज़ों में जो दवाई है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे कोई फ्लड आ जाता है, तबाही आ जाती है, तो वो तो गुजर जाता है जी, बिल्कुल। लेकिन जो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, जो उसने बिगाड़ किया है, तोड़ फोड़ की है, वो वंस आपको रिपेयर करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, तो यूँ समझ लें कि दवाई वो रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। जी बिल्कुल। और जो बिगाड़ आया होता है एक दफ़ा वो ठीक करके बाद में प्रिवेंशन में फिर आप अपने लाइफस्टाइल पे चेंजेस लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। जैसे सैलाब के लिए बंद बांधते हैं कि दोबारा ना फ्लड आए। जी बिल्कुल। तो लेकिन पिछली रिपेयर ज़रूरी है। जी, डॉक्टर साहब ने बात किया है, जैसे अब मेरा भी फेवरेट टॉपिक है मेडिकेशन का। तो मेडिकेशन का ये है कि अगर आप लोग विलिंग ही नहीं है अपनी टेकन केयर करने के लिए, कुछ लोग होते हैं जो बहुत विल पावर के साथ आते हैं। मेरे पास एक डॉक्टर आए, उनको डिप्रेशन हो गया था, तो जब लोग डिप्रेशन में आए हैं उनके अंदर इतनी विल पावर थी, उनको बल्कि थोड़े से एनजाइटी के अटैक्स भी होने शुरू हो गए। आप यकीन माने कि उन्होंने विद इन लाइक 2 months 8 सेशंस में ही रिकवर्ड। तो अगर तो उनके पास, आप लोग के पास वो विल पावर है तो आप मेडिकेशन ना लें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास विल पावर नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है नमाज भी पढ़ी नहीं जाती, बात भी नहीं की जाती है, तो इनिशियल स्टार्ट जो आपका डैमेज हुआ है, डेफिनेटली आपके ब्रेन में डैमेज हुआ है जितनी देर वो डिप्रेशन रहा है। अगर 6 महीने रहा है, साल रहा है, या वो इवेंट लॉन्ग टर्म के लिए चला है, तो आपके ब्रेन में वो जो होल्स हुए हैं उनको रिकवर तो करना है। रिकवर 2 चीज़ों से होता है। इनिशियली अगर मेडिकेशन दे तो स्टेबिलिटी आ जाती है थोड़ी सी, उसके बाद अगर आप मेडिकेशन पे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ चले गए देन इट्स अ प्रॉब्लम। अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें और आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन को छोड़ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इसके प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन वो मेडिकेशन नहीं लेते हैं, उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको डर ये होता है कि हम हमेशा के लिए इन दवाइयों पे पड़ जाएंगे। हमेशा के लिए दवाइयों पे पड़ने के लिए आपको एक पूरा कैलकुलेटेड, इट्स लाइक अ बिजनेस। जैसे आपने कोई बिजनेस डील की है, आपने इसको ए से लेके जी तक देखना है। आज आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए, साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, अगले 1 साल 2 साल का प्लान बनाएं कि आपने किस तरह से इस चीज़ को आगे लेके चलना है। और आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने रिकवर करके एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनना है, ना कि ये कि आपने उस मेडिकेशन पे फॉर एवर रहना है। तो ये बड़ा एक थिन लाइन है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन ये समझ हमारे ले पीपल्स को आनी चाहिए, क्योंकि सफ़र आप लोग कर रहे हैं। हम डेफिनेटली जब सफ़र करते हैं बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, हम अपनी टेकन केयर इसी तरह से करते हैं। वही हम आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह से आप स्टार्ट करें। स्टार्ट इस तरह से करें जैसे हमने आपको बताया, पहले A B C D करके, और फिर अपने ज़रूर प्रोफेशनल से हेल्प लें।
میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں جو لوگ خود سیلف ڈائگنوز کرتے ہیں میڈیکیشن، اس میڈیکیشن کے بہت نقصانات ہیں اگر آپ نے سیلف ڈائگنوز کیا ہوا ہے. اس طرح سے نہیں کریں، پوچھ کے نہیں کریں، فارماسسٹ کے پاس نہیں جائیں کہ جی میں 4 راتوں سے نہیں سویا مجھے دوائی دے دیں. پلیز، مشکل لگتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا، ہر ایک کو مشکل لگتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے لیے ٹائم نکالیں اور ضرور اس بات پہ فوکس کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک اور آپ سے کویسچن ہے کہ آپ کے پاس سکسیس کے میننگ کیا ہے؟ اگر ایک لائن میں آپ سے پوچھوں تو. سکسیس کے میننگ، دیکھیں جو آپ اپنے آپ کو زندگی میں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ ایسی لائف گزار رہے ہیں جی، اب اس میں براٹ اپ آ جاتا ہے، اس میں آپ کی ایجوکیشن آ جاتی ہے، آپ نے زندگی کو فریم کو رکھا کیا ہوا ہے، جی تو سکسیس تو ہر بندے کی ویری کرے گی. مطلب بہت سے لوگوں نے کچھ بننا سکسیس سمجھ لیا ہوا ہے، جی بالکل، بہت سے لوگوں نے پیسہ کمانا سکسیس سمجھ لیا ہوا ہے. جی جیسے میں اپنا پرسنل بتا سکتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے تخلیق کی ہے فار اے ویری شارٹ ٹائم پیریڈ، کیونکہ یہ ایک لمحہ ہی ہے زندگی. آپ مڑ کے دیکھیں پچھلے سال ملتے ہی نہیں ہیں، ملتے نہیں بالکل. اور آپ جیسے ہی دنیا سے جاتے ہیں آپ کا ذکر آہستہ آہستہ معدوم ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو اس شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے اس نے میرے لیے جو موٹیو بنایا ہے یا میرا کوئی آبجیکٹیو اس دنیا میں بنایا ہے، ہمیں وہ ڈسکور کر کے اس کے مطابق اگر ہم قریب بھی زندگی گزار دیں تو وہ سکسیس ہے. بالکل بالکل بالکل. اب اگر ترجیحات میں دیکھیں تو اللہ پہلی ترجیح ہے. دوسری ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں بنائن رہتے ہوئے، لوگوں کو سرو کرتے ہوئے اپنا سفر کسی طرح پورا کر لیں اور آپ کی ضروریات بھی اللہ پاک پوری کرتا جائے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا جرنی سکسیسفل ہے. دیٹس ویری بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ذرا بتائیے آپ کی لائف کا ورسٹ مومنٹ اور آپ نے اس کو ڈیل کیسے کیا؟ ہاں، مشکلات تو ہر انسان کی، دیکھیں زندگی تو ہے ہی مشکل ٹاسک ہے نا، یہ کوئی آسان نہیں ہے. اگر آپ اس کو آسان سمجھیں گے تو قدم قدم پہ مایوس ہوں گے، کیونکہ یہ مرکہ ہے خوشی کے لمحات، غم کے لمحات، مایوسیاں، ان سے آپ نے نکلتے ہوئے بس جرنی جاری رکھنا ہے. تو ایسے بے شمار مومنٹ آئے ہیں، لیکن سب سے ورسٹ مومنٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کو اپنی بینگ نہ پتہ ہو، آپ کو اپنا آبجیکٹیو نہ پتہ ہو. لاسز ورسٹ مومنٹ نہیں ہوتے، کیونکہ اگر آپ ایک چیز کما رہے ہیں آپ دوبارہ کما لیں گے. جب آپ کو اپنا بے معنی لگتا ہے نا تو تب جا کے وہ ورسٹ مومنٹ ہوتا ہے کہ یار میں ورتھ لیس ہو گیا ہوں، یا یہ کہ میرا کوئی آگے آبجیکٹیو نہیں ہے. ہمارے ڈپریشن میں بندہ سوسائڈ کب کرتا ہے؟ اسی وقت کرتا ہے نا جب وہ اتنا ورتھ لیس فیل کرتا ہے کہ میری کسی کو ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں پہ بھی بوجھ ہوں، اس زمین پہ بھی بوجھ ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہوں، تو مجھے مر جانا چاہیے. یا اس کو اتنی اذیت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. کتنا مشکل ڈیسیجن ہے، کتنا مشکل ڈیسیجن ہے. بندہ اس ایگنی کو فیل کرے تو جھرجھری آ جاتی ہے کہ یار وہ کس حال سے گزر رہا ہوگا. تو اس حال سے روکنے کے لیے ہی ساری ہیلپ موجود ہیں. میرا ایسا کوئی اتنا ورسٹ مومنٹ آیا نہیں ہے، مشکلات آتی رہی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بہت زیادہ بالکل ہی ڈس ہارٹ ہو کے اس کو کہوں کہ بس زندگی ختم ہو گئی ہے. ایسا ہوا نہیں ہے کبھی. ڈاکٹر صاحب کو لگتا ہے سائیکیٹری کا یہ تو فائدہ ہوا کہ پرابلمز آئی، ان کو پرابلمز کو ڈیل کرنا آتا ہے. زندگی میں اسی طرح سے لمحے آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، لیکن انسان اس سے نکلتا جاتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ان لمحوں میں ہم نے سیکھا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کیا دیا تھا اور ہم کس ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کے جو بھی مشکلات کے لمحے تھے ان کو پازیٹیو سائڈ پہ رکھا، پازیٹیو چیزوں کو سوچا اور پازیٹیو کیا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ زندگی جو ہے، زندگی کا جو مقصد ہے اس دنیا میں یہ آئے کیوں ہیں. اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہیومن بینگ ہے، ہم سارے وہ ہیومن بینگ ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دیا، ہی از بیکمنگ اے ڈاکٹر. آپ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کی سب کی ایبلٹی ایکول پاس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان بہت زیادہ اور ایک بہت کم ہے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے زندگی میں جو اپنی سکسیس کی ہے، جو چیزیں دیکھی ہیں، اس میں سب سے جو بیسک پوائنٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے جب اس چیز کو لے کے چلے ہیں اپنی زندگی کے مقصد کے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. سورۃ رحمان میں جیسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بہترین نام ہمیں بتایا رحمان، بہترین بک بتائی قرآن، بہترین طریقہ بتایا بیان.
کمیونیکیٹ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ, لوگوں کو بتانا, اچھی باتیں بتانا, اور سب سے جو بہترین چیز ہے وہ انسان ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور کچھ کیے بغیر چلے جائیں اور ہمارا مقصد نہ ہو؟ ایسا تو نہیں, ہم جانور تو نہیں ہیں, ہم چیونٹیاں تو نہیں ہیں, ہم ہیومن بینگ ہیں جس پہ اللہ کو بھی فخر تھا جب اللہ نے انسان کو بنایا تھا. تو اللہ کی ذات نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا, کمیونیکیٹ کرنا, ہیلپ کرنا, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ قوت دی ہے دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے, جب یہ آپ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی دل میں سکون آتا ہے. وہ جو مشکل لمحے ہیں وہ ہر ایک زندگی میں آتے ہیں, لیکن وہ آپ کے لیے کتنے آسان ہو جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ مشکل لمحے میری لائف میں آئے ہیں, ایسی ہی جیسے ان کی زندگی ہوگی, بہت کچھ لوگوں کی زندگی میں وہ لمحے آئے ہوں گے اور وہ سوسائڈل تک پہنچ گئے ہوں گے. آپ سوسائڈل دیکھیں کہ دیر از نو اینی تھنگ بگ, اسٹارٹ اسمال سے ہوتی ہے, اسمال سے اسٹارٹ ہوتے 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 اتنی بگ ہو جاتی ہے کہ انسان سب سے خوبصورت چیز اپنی زندگی, اپنی جان کو لے لیتا ہے, اور انسان کو یہ چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں اس خوبصورت چیز کو کل کر رہا ہوں جو کہ اللہ نے اپنی بہترین تخلیق سے اسے پیدا کیا ہے. میرا خیال ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی کہ بہت سی چیزیں اگر آپ انریزالو چھوڑ دیں نا, کانفلکٹس, تو وہ بڑھتے جاتے ہیں جی. اسی لیے ارلی جو ہیلپ ہے وہ سیکھ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہا ہو بیہیویئر میں, ایموشنس میں, تھنکنگ میں, اور آپ پہلے جیسا خود کو فیل نہیں کر رہے, اور آپ کی پروفیشنل لائف یا آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو آپ کو فوراً ہیلپ سیکھ کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہے, میں تو ایسا نہیں تھا, اب میں ایسا کیوں ہو رہا ہوں. تو اگر آپ اپنے آپ پہ نظر رکھیں اور آپ اپنے بگاڑ کو وقت پہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, تو اس کے لیے ہیلپ موجود ہے. جی بالکل. تو آپ پروفیشنلز کے پاس جائیں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں دوائی کھاؤں نہ کھاؤں, بھئی آپ پروفیشنل کے پاس جائیں, لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے, کتنے عرصے کے لیے ضرورت ہے. لائک اب ٹوبرکلوسس کی ہے وہ 11 months دے رہے ہیں آج کل, تو اسی طرح اس میں اگر آپ کی مس کے مطابق وہ 6-8 months کہتے ہیں اگر آپ کو, تو یو شوڈ فالو. جی بالکل. اسی طرح آپ سائیکالوجسٹ کو وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے جو ہے نا اسٹریسر آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ریزالو کرنا سیکھیں تاکہ فیوچر میں آپ پریونٹ ہو سکیں, اور اپنے سپورٹ سسٹم ڈھونڈیں اپنی لائف میں. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو بہتر انسان رکھتی ہیں, اور آپ اپنا اسی طرح سفر آسانی سے جاری رکھتے ہیں. آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ بہتر رہتے ہیں, آپ کی وائف ہے, بچے ہیں, دوست ہیں, آپ کی پروفیشنل لائف ہے, تو وہ اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتی اگر آپ ارلی ہیلپ سیکھ کر لیتے ہیں ان کیس آف اینی کانفلکٹ. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ان ریزالو ٹراماز ہوتے ہیں. ان ریزالو ٹراماز جو ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹو ایڈریس دیم ان دیٹ وے. اگر آپ نے نہیں کریں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ یہ ایک میٹ لا دیں اور میرے گھر چھوڑ دیں. آئی واز ڈائریکٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے کہا جی وہ گوشت لے کے گئے اور گھر دینا بھول گئے. اب وہ میری آفیشیل گاڑی تھی تو اپنی گاڑی میں لے کے گھر چلی گئی, میں بھول گئی. 2 دن کے بعد میں آئی تو میں نے دیکھا کہ اتنی اسمیل تھی اس گوشت میں سے, اتنی ڈاکٹر صاحب اسمیل تھی کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس اسمیل کو کیسے ختم کروں. اب میں نے ان سے ریکویسٹ کی, دھلوایا, کیا, لیکن وہ اسمیل 2 سال تک میری جان نہیں چھوڑی. اسی طرح سے ان ریزالو ٹراماز ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی ایونٹ آیا ہے, جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے آپ دراز میں چھپا دیں گے, لیکن وہ اسمیل دے گا. جو ہی آپ زندگی میں ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے وہ اسمیل دے گا. ایک میرے پاس پیشنٹ آئی تو وہ مجھے کہتی ہے, وہ سیکشل ابیوز کی پیشنٹ تھی, تو وہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب جس نے مجھے ابیوز کیا تھا وہ دنیا سے جا چکا ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا, وہ بات ختم ہو چکی. میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی, میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت مجھے یہ ایشوز ہیں. وہ جب کوئی سیکچوئل مووی دیکھتی تھی تو شی بیکم لائک ہائپر, اور اپنی بچیوں کے لیے اوور پروٹیکٹیو تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ٹراما تو تھا, ٹراماٹائز تھی, لیکن ساری زندگی اس نے اسی ڈر کے اندر وہ پروگریس نہیں کر پائی. اس کے اپنے ہسبینڈ سے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہو سکی, تو اس وجہ سے اگر وہ اسی وقت ڈیل کر لیتی وہ بیٹر تھا رادر دین دیٹ کہ جو لیٹر آن ساری زندگی اس نے سفر کی. اور جو بچے ہیں آپ کے بچے, آپ کو لگتا ہے آج چپ ہیں, بات نہیں کر رہے ہیں, بول نہیں رہے ہیں, کوئی ان کی زندگی میں چینج آئے, آپ لوگوں کی زندگی میں چینج آیا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ فوراً پروفیشنل ہیلپ لیں. آج آپ کو ضرورت ہوگی 6 سیشنز کی, لیکن آج سے 25 سال کے بعد آپ کو پوری زندگی لگ جائے گی. آپ سائیکالوجسٹ کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے گی, آپ چھوڑ نہیں پائیں گے, ایسی شادی ہوگی جس کو چھوڑ نہیں پائیں گے. تو جتنی جلدی آپ لوگ اس چیز کو, اپنی پرابلمس کو ڈسکس کریں پروفیشنلز کے ساتھ, اور ان ریزالو ٹراماز کو سالو کریں ایٹ دا فرسٹ پوائنٹ. اگر آپ
6 مہینے سے زیادہ 7 مہینے سے زیادہ لیں گے تو وہ آپ کی پرماننٹ میموری میں چلا جاتا ہے. 6 منتھ تک وہ جو ایک ٹراما آپ کی لائف میں ہوتا ہے وہ آؤٹر سرفیس پہ رہتا ہے, وہ آپ سے کرائی کرتا ہے, بچے کرائی کرتے ہیں, ہم کرائی کرتے ہیں, ہیلپ کے لیے سپورٹ کے لیے کرتے ہیں, لیکن جب دوسروں کو فیل نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ موو آن کر گیا ہے. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فروزن میموری میں چلا جاتا ہے. وہ جو فروزن پارٹ ہوتا ہے وہ پھر اسٹنگ کرتا ہے, وہ آپ کو تنگ کرتا ہے, کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی طرح کے نیورو ٹرانسمیٹرز نیورونس ویٹ ہوتے ہیں, اسی جگہ پہ ہوتے ہیں. اللہ نے اسپیسیفک جگہوں پہ اسپیسیفک چیزیں بنائی ہوئی ہیں, وہ پھر آپ کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے. اگر آپ کامیاب ڈاکٹر ہیں, کامیاب بزنس مین ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایونٹ آپ پہ افیکٹ نہیں کریں گے, یہ دھیمک کی طرح آپ کو آہستہ 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 کھاتے جائیں گے, اور ایک دن وہ درخت جو ہے بڑا کھڑا ہے, لکڑی خالی تھی اس میں, اور گر جائے گا. اس لیے جتنی جلدی آپ ارلی انٹرونشنز کر سکیں, بالکل, کیونکہ اب تو دیکھیں پوری دنیا اس پہ متفق ہے کہ there is no health without mental health. ایگزیکٹلی. اور مینٹل ہیلتھ کیا ہے؟ آپ کے سوچنے کا اچھا انداز, آپ کے بیہیو کرنے کا اچھا انداز, لوگوں سے برتاؤ کیسا ہے آپ کا, آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں, آپ سٹریس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ خوش کیسے رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں مینٹل ہیلتھ ہیں. اگر تو اس میں ساری نارمیلٹی آپ لے کے کیری کر کے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں, بسم اللہ, اللہ آپ کو مبارک کرے. لیکن جہاں آپ کو پرابلم آتا ہے اور آپ پھنس جاتے ہیں تو اس کو پھر نظر انداز نہ کریں, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنا خیال کریں, اور یہ جو آپ کے محسوسات ہیں, آپ کا بیہیویئر ہے, اس کو پرائرٹی دیں. ہم صرف باقی آؤٹر ورلڈ کو پرائرٹی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آخر میں رکھتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. اچھا ایسے ہوتا ہے, ایک دکھ کے لمحات ہوتے ہیں, ایک خوشی کے لمحات ہوتے ہیں. آپ کو شیئر کر سکتے ہیں کہ کوئی بہت خوشی کا لمحہ آپ کو ملا جو آپ بہت خوش ہوں, اور دوسری بات یہ کہ خوشیوں کو آپ سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں, جو آپ جس انر خوشی کی بات کر رہے تھے اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, وہ جو انر خوشی میں بتا رہا تھا وہ تو ایک تمانیت ہے, وہ تو رات کو جیسے اوس پڑتی ہے, اس میں کوئی کھپ رولا پارٹی نہیں ہوتی, وہ تو اوس کی طرح مدم مدم آپ کو مطمئن کرتی ہے. جی بالکل. تو یہ والی جو ریئل خوشیاں ہوتی ہیں یہ پارٹی والی نہیں ہوتی, وہ تو خود الو بنانے والی ہوتی ہیں کہ جی آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے, ہاں ہو کرنی, 4 گھنٹے بعد آپ پہلے سے پارٹی کے بعد پہلے سے زیادہ تنہا بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی. خالی سینما میں ایک بندہ بیٹھا ہو, فلم بند ہو, کیا حال ہوگا؟ بالکل بالکل. تو ویسا ہو جاتا ہے بندہ. جی. تو اس لیے میری زندگی میں تو جو خوشیاں آتی رہی ہیں, تمانیت آتی رہی ہے, وہ دھیرے دھیرے یہ جو میں بتا رہا ہوں, لوگوں کو سرو کرنا, چیریٹی کرنا, یا اپنے مطابق صحیح کرنا, کچھ بھی, تو وہ آپ کو ایک پرفیکشن دیتا ہے کہ یار میں ایسا کرنا چاہ رہا تھا اور آج میں نے ایسا کر دیا ہے. تو یہ ڈے ٹو ڈے خوشی سمیٹنے والی بات ہے. اسی طرح جو بہت زیادہ آپ دکھ اور غم کہہ رہے ہیں, وہ آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, آپ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں, آپ لوگوں پہ اتنا ریلائی نہیں کر رہے, اتنا ریلائی تو خیر نہیں, مطلب بینک نہیں کر رہے, ان پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے, اور اللہ نے آپ کو جو ایک موٹیو دیا ہے یا آپ کے سمجھ نے آپ کو سمجھایا ہے کہ بھئی تم نے اس طرح سے یہ چلتے جانا ہے, یہ تمہاری ڈیوٹیز ہیں, اور آپ کر رہے ہو, بس آپ مطمئن ہو. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں کوئی بہت بڑا انقلاب لانا ہے اور آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے, تو پھر شروع سے ہی آپ کو کوئی اس لائن پہ چلنا چاہیے. اگر آپ ورلڈلی لائف میں عام, جیسے ہم سارے عام بندوں کی بات کریں, تو ان کی زندگی میں وہی 4-5 سٹیجز ہیں, پڑھے لکھے, پروفیشنلی کچھ بنے, شادی کی, بچے کیے, شادیاں کی, اتنی دیر میں پتہ چلتا ہے ٹائم ختم ہو گیا. تو یہ سارے پروسیس کرتے ہوئے اگر آپ روز اسی لائن پہ اپنے آپ کو جج کرتے رہیں کہ یار میں یہ سفر تو وہی ہے جو کروڑوں بندے کر رہے ہیں, لیکن اس کو میں اپنے طریقے سے کرتا جاؤں تاکہ ڈیلی بیسس پہ مجھے وہ طمانیت ملتی جائے, اور میرا ایک دن جو آج اچھا گزرا ہے, میں کل یہ سوچ کے پھر سو جاؤں کہ انشاءاللہ کل بھی اچھا گزرے گا. ڈے ٹو ڈے جیتا ہوں, ویری گڈ. تو پھر گزارا ہو رہا ہے. جی, خوشیاں ہوتی ہیں, غم آتے ہیں, خوشیوں کو ڈیل کرنے کا آپ کا طریقہ ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر صاحب نے طریقہ بتایا ہے, اسی طرح سے غم کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سیلیبریشن کریں گے, بڑے بڑے فنکشن کریں گے, ڈرنک ہوں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن میں نے جتنے لوگوں میں ایڈکشن میں بھی کام کرتی ہوں, تو لوگوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو ہی بندہ پارٹی سے واپس آتا ہے, ڈرنک بہت کرتا ہے, اس سے باہر نکلتا ہے تو دل اور بیٹھ جاتا ہے. یہ تو ان لے پیپل کی بات ہے. اب جب ہم نیورو سائنسز کی بات
بات کرتے ہیں تو آپ کے برین کے اندر جو ٹراما کی وجہ سے جو ہول بنا ہوتا ہے وہ زیادہ بگر ہو جاتا ہے جب آپ ان چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں. مجھے خوشی نہیں ملی, میں نے شراب پینی شروع کر دی. مجھے خوشی نہیں ملی, میں نے ڈرگس لینی شروع کر. مجھے خوشی نہیں ملی تو میں چونکہ فلاں لڑکی نے فلاں لڑکے نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی, میں نے ان کے ساتھ بے وفائی کرنی شروع کر دی. یہ آپ کی پرابلمس کا حل نہیں ہے. پرابلم کا حل یہ ہے کہ تھنک کریں, سوچیں, بیٹھیں, پاز دیں اپنی لائف میں اور سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کو اپنی خوشیاں اور اپنے غم سیلیبریٹ کرنے آ گئے تو آپ زندگی میں جینا سیکھ جائیں گے. نہ غم میں, جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نہ غم میں انسان اتنا گھل جائے, جیسے انہوں نے کہا کہ میں لوگوں پہ زیادہ ڈپینڈ نہیں کرتا, رلائی تو کرتا ہوں, لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں اینڈ ہی از لائک اے کائنڈ آف مائی مینٹور. تو مجھے ان سے بہت کچھ لرن کرنے کو ملا ہے کہ ان کے ریلیشن شپ تو اچھے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنس نہیں ہیں بہت زیادہ لوگوں سے. اس سے کیا ہوتا ہے, جب ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو دکھ ہوتا ہے. آپ دینے والے بنے, لینے والے نہ بنے. جو ہاتھ اس طرح سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈگنیٹی لے کے آتا ہے, انٹیگریٹی لے کے آتا ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس لے کے آتا ہے, اور اللہ کو یہ والا ہاتھ بہت پسند ہے, وہ چاہے پیسے میں ہو چاہے ایموشنس میں ہو. تو آپ کو دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے, کوآپریٹ کرنا چاہیے, اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے, لیکن دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پھر جب تھوڑا سا بھی کوئی کرتا ہے تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے. جب ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو جاتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا آج اس نے مجھے یہ دیا, کل مجھے یہ کرے, اس سے کرے, اس سے کرے. کیونکہ انسان کی جو وہ گھوڑا ہے نا, وہ آپ کی خواہشات کا وہ رکتا نہیں ہے, وہ ہمیں کھینچتا 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 آگے تک لے جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لامحدود دنیا میں ہمیں اس محدودیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اسی جبلت کو قابو کرنا ہی تو انسانیت ہے. اور اس جبلت میں لالچ ہے, نفسانی خواہشات ہیں, اسی طرح کے سارے نیگیٹو ایموشنز ہیں. تو جو بندہ ان کو کنٹرول کر کے زندگی گزارتا ہے وہی وکٹری لیتا ہے نا. جی بالکل. تو اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیں گے پھر ہم ظاہر ہے لالچ میں بھی پڑیں گے, دوسرے کا حق بھی مارنا ہمیں برا نہیں لگے گا. پھر تو ہم صرف اپنی دوڑ دیکھیں گے کہ میں نے یہ لینا ہے, وہ صحیح طریقے سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. تو طریقہ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے گول تو رکھا ہوا ہے لیکن اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جو پراپر صحیح طریقہ ہے صرف وہ اڈاپٹ کریں. آپ یہ نہیں کہ اسی کے پیچھے اور صحیح غلط کی تمیز بھول جائیں. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا. دل تو اتنا چاہ رہا ہے, اتنے ٹاپکس ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. اینگر پہ سوچ رہی تھی, ڈیفینیٹلی نیکسٹ ٹائم آپ کو بلائیں گے. میں بہت ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بہت اچھی ہمیں بتایا اپنے بارے میں, اپنی پرسنل لائف کے بارے میں, سب کو لرن کرنے کا موقع ملا. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اور آپ سے کویشچنس کروں گی. ابھی ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جس میں میں آپ سے تھوڑے سے ریپڈ کویشچن کروں گی, جس میں آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے اور فوراً جواب دینا ہے. پھر آپ کو گفٹ ملے گا ورنہ میں خود گھر لے جاؤں گی یہ گفٹ. تو اچھا مجھے ملا بھی تو میں پیش کر دوں. جی ٹھیک ہے, دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کی بات ہے, یہ گفٹ واپس میرے پاس آ رہا ہے پھر. تو ڈاکٹر صاحب کویشچن ہے آپ سے, لونلی مومنٹس, ایک ورڈ آپ نے بولنا ہے. جب میں اپنے ساتھ نہیں ہوتا. 15 سال کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں, اگر آپ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں, لوگ کیا بولیں گے آپ کے اپنے تھاٹ؟ بندہ ٹھیک تھا. آپ دوسروں کے لیے فرسٹ امپریشن آپ کا کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ تو یہی کہ میرے سے بہت بہتر ہے یہ. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو وہ غصے کی فیلنگ آتی ہے تو آپ کو جب وہ غصے کی فیلنگ آتی ہے کتنی جلدی آپ ریکور کرتے ہیں اس غصے سے؟ چند مومنٹس لگتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. کتنا ٹائم لیتے ہیں آپ؟ 4 to 5 منٹ. اگر انسان کو ایکسپلین کرنا ہو ایک ورڈ میں تو آپ کیا کہیں گے؟ مشیت ربی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے آنسر دیے. یہ گفٹ آپ کے لیے, اس کو لیجیے کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھے آنسر دیے. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا ہمیں. ڈاکٹر صاحب سے باتیں کی, بہت کچھ لرن کرنا ہے کیونکہ سائیکیٹری اور سائیکالوجی میں بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں, ان کو بہت سارے کویشچن پوچھنے ہیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات کے ساتھ, تاکہ آپ کو کلیریفیکیشن مل سکے. ہمارا کام ہے جو ہمارے پاس نالج ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں, اور جو کویشچن آپ لوگوں کو ہو آپ ہم سے ضرور پوچھیے گا. کوئی ٹاپک آپ چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی وی ول ڈسکس. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو. Thank you.